सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। खित्ते में बिगड़ता ताकत का तवाजुन और नया पाकिस्तान, और पाकिस्तान की इस खित्ते में कितनी इंपॉर्टेंस है उस पर बात करना बनती है। और स्पीकर नेशनल असेंबली असद कैसर साहब से बेहतर इसके ऊपर बात कोई कर नहीं सकता था। तो आज के हमारे एक्सक्लूसिव गेस्ट हैं जनाब असद कैसर साहब। सर, वेरी वार्म वेलकम टू द शो। पहला सवाल मेरा रहेगा कि क्या पाकिस्तान मुतमईन है कि अफगानिस्तान में जो जंग थी वो मुस्तकिल तौर पर ख़त्म हो चुकी है या अभी पिक्चर बाकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नेक शुगूर ये है कि जो इस वक्त अफ़गानिस्तान में सिचुएशन है, तो कम अज़ कम पाकिस्तान को ये इत्मीनान है कि वहाँ ब्लडशेड नहीं हुआ। बाकी उनकी जो पॉलिटिक्स है, जो इनकी इंटरनल इश्यूज़ हैं, वो ख़ुद अपने फैसले कर सकते हैं। आपस में उनके भी इंगेजमेंट हो रही है। तालिबान की जो अभी हुकूमत प्रॉपर्ली उन्होंने फॉर्म नहीं की है, लेकिन जो इंतज़ामिया है वो मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ के साथ इंगेजमेंट कर रही है, जो कि एक नेक शगुन अच्छा, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो अल्लाह ने करम किया कि एक पुरअमन ट्रांजिशन हो रहा है। पुरअमन ट्रांजिशन हो रहा है जी। ये जिसको पब्लिक फॉल ऑफ काबुल के नाम से रिकग्नाइज कर रही है, जिसको हम पुरअमन ट्रांजिशन का नाम दे रहे हैं। अभी 7 लोग आए हुए थे बतौर डेलीगेट पाकिस्तान में। आपकी उनसे मुलाकात हुई? किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन हुई है पाकिस्तान को लेकर और अफगानिस्तान को लेकर? सबसे पहले तो ये है कि ये डेलीगेशन पहले से तयशुदा था। ये कोई मतलब इमीडिएट सिचुएशन की वजह से इंसिडेंटल नहीं था। ये पहले से तयशुदा था। उसके लिए हमने वैसे मतलब हमारे इन सबके साथ ताल्लुकात भी हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान तो ऐसा है कि बहुत करीबी रिश्ते हैं। हम ज़बान भी एक है, कल्चर भी एक है, बहुत हिस्ट्री भी हमारी एक है। तो इसकी वजह से हम अक्सर चीज़ों में हमारा कांटेक्ट जो है ना बहुत ज़्यादा होता है। तो वो एक रूटीन शेड्यूल इसका अरेंजमेंट्स थी। और बीच में ये हुआ जिस दिन उसकी फ़्लाइट थी, उस दिन जो है ना आपको पता है कि काबुल में तालिबान जो है ना एंटर हो गए, और उसकी वजह से सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गई। तो इसको हमने यहाँ प्रॉपर मेहमानदारी की। उसके साथ जो मुख्तलिफ लोगों के साथ उनकी मुलाकातें हुई, उनकी अगर कोई शकूक व शुबात थे, क्योंकि उसमें ज़्यादातर ये लोग थे नादर अलायंस के, जो गैर पश्तून लोग थे। यानी यूनुस कानूनी हो गया, खलीदी हो गया, और अहमद वली मसूद, अब्दुल वली, ये सारे जो है ना ये गैर पख्तून थे। तो ये इम्प्रेशन भी मतलब नहीं जाना चाहिए कि सिर्फ पाकिस्तान सिर्फ एक इतने ग्रुप के साथ जो है ना अपना रिलेशन रख रहा है। तो हमारे सबके साथ ताल्लुकात है, और हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान में एक पुरअमन ज़रिए से जो है ना इंतकाल इक़्तिदार हो। तमाम अफ़गान जो है ना जितनी भी उसकी एथनिक मतलब उज़्बेक है, ताजिक हैं, हज़ारा हैं, पश्तून हैं, सारे जो है ना मिलकर एक मुत्तफ़िका गवर्नमेंट बनाएं। एक इनकी कम्प्रिहेंसिव डायलॉग हो, डिस्कशन हो इश्यूज़ के ऊपर, और ये एक मिल के एक हुकूमत बनाएं। तो पाकिस्तान जो है ना इसको अप्रिशिएट करेगी, और इसमें इस पूरी खित्ते में, इस रीजन में एक नया एरा शुरू हो जाएगा। यानी ये आप याद रखें, सिर्फ नहीं है कि अफ़गानिस्तान के लिए, अफ़गानिस्तान में अमन जो है ना पाकिस्तान के लिए और ख़ासकर इस रीजन के लिए बहुत अहम है, इस रीजन की तरक्की के लिए बहुत अहम है। और मैं आपको बताऊँ, देखो इसमें मुझे जो उम्मीद है, मुझे जो इस वक्त जो डेवलपमेंट हो रही है, और मैं समझता हूँ कि तालिबान बहुत मुख्तात रवैया अपनाए हुए, जो अच्छी बात है। और इसको मज़ीद भी इसको करना चाहिए कि वो मुख्तलिफ जो वहाँ मुख्तलिफ कौमियतें हैं उनको जो है ना इंगेज करे, और उनकी अगर किसी की सियासी इख्तलाफ भी है तो उसको इख्तलाफ को बरताक रख के अफगानिस्तान के लिए वो करे। तो इसके असरात क्या होंगे पूरे रीजन के ऊपर? क्या असरात होंगे? देखिए, नंबर 1 तो ये है कि ये अफगानिस्तान एक गेटवे है सेंट्रल एशिया के लिए। सेंट्रल एशिया भी एक बहुत बड़ी दुनिया है, बड़े बड़े ममालिक हैं, और वो इस वक्त बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं। और वो बहुत लैंड लॉक कंट्री है, क्योंकि वो समंदर नहीं है कोई,
تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ گوادر تک جو ہے اس کو ایکسیس ملے. ان کے لیے بھی بہت فائدہ ہے اور ہمارے لیے بھی بہت فائدہ ہے, کیونکہ وہاں جو اس وقت نیچرل ریسورسز ہیں, جو وہاں اس وقت اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو رہی ہے, یا اس وقت ادھر جو ہے نا جابس کی اپرچونیٹیز پیدا ہو رہی ہیں, یا نہیں جو ہے نا وہ اپنے, تو یہ ان کے لیے بہت اہم ہے کہ وہ گوادر تک پہنچے. ایک تو یہاں سی پیک ایک بہت بڑا, یہ ریئلائزیشن ان کو بھی ہے, افغان طالبان کو, یہ افغان طالبان کو بھی ہے, یہ سینٹرل ایشین کنٹریز کو بھی ہے. اور اس پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے یہاں ایک بہت بڑا کانفرنس کیا جس میں تمام اسپیکر آئے تھے تمام کنٹریز کے, سینٹرل ایشیا. اور آپ تو فرینڈ شپ گروپ کو ہیڈ کر رہے ہیں, آپ مطلب بین الملکی جو فرینڈ شپ گروپ ہے اس کو ہیڈ کر رہے ہیں, تو آپ زیادہ بہتر اس کے اوپر کامنٹ کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ یہ بھی آپ ضرور بتائیے گا کہ یہ جو ڈیلیگیشن پاکستان کے اندر آیا تھا افغان طالبان سے ریلیٹڈ, کیا انہوں نے ممکنہ حکومت کی میکنگ کے اوپر بھی گورنمنٹ آف پاکستان سے ڈسکشن کیے؟ دیکھیں, گورنمنٹ آف پاکستان کا یہ کام نہیں ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم فیسیلیٹیٹ کریں جو نیگوسیشن ہو, جو امن کی طرح کے اقدامات ہو اس کو فیسیلیٹیٹ کریں. پاکستان نے اس کو یقین دہانی کی کہ ہم افغانستان کے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں رکھتے. ہماری پالیسی ہے عدم مداخلت کی. جو امن کے لیے فیسیلیٹیشن ہونی چاہیے وہ ہم کریں گے, ضرور کریں گے. اور ان کو یہ احساس دلانا تھا کہ ہم کسی خاص گروپ کے ساتھ یا کسی خاص طبقے کے ساتھ یا کسی خاص ایتنک اس کے ساتھ نہیں ہیں. ہم افغانستان کے ساتھ تعلقات چاہتے ہیں. یہ افغانستان کی عوام کا حق ہے کہ وہ کس قسم کی حکومت چاہتے ہیں, کس طرح وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تو پورے ہمارا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم زیادہ سے زیادہ اس کو ایڈوائس دے سکتے ہیں. ہم نے جو ایڈوائس دینی تھی, مطلب فارن آفس نے یا جو بھی ہمارے ادارے ہیں اس نے اس کو ایڈوائس دی ہے. بتائیں نا کیا ایڈوائس دی ہے, کچھ ہمیں بھی بتائیں. ایڈوائس تو یہی ہے کہ بیسیکلی ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ تمام گروپس کو جو ہے نا ساتھ لے کر چلیں, انگیج کریں. ایک ایسا ہو کہ تمام افغانستان کی نمائندگی ہو اور وائلنس سے گریز کیا جائے. تمام انٹرنیشنل کمیونٹی کو جو ہے نا جو آن بورڈ لیا جائے, ان کی جو کنسرن ہے اس کو پراپرلی ایڈریس کیا جائے. اور خاص کر جو اہم بات یہ ہے کہ جو خواتین کے بارے میں جو انٹرنیشنل کمیونٹی جو ریزرویشنز ہیں اس کو ایڈریس کرنا, اقلیتوں کے حقوق کے اوپر جو ہے نا بات کرنا, تو ہماری ایڈوائس ہے. باقی اس کا اپنا کام ہے, وہ مانتے ہیں نہیں مانتے. لیکن مجھے یہ خوشی ہے کہ رویہ بہت پازیٹیو ہے, ایک بہت ذمہ دارانہ ہے, اور ہم توقع رکھتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ افغانستان میں ایک دیر پا امن ہو. اسپیکر صاحب, یہ ایڈوائسز اس وقت ہوتی ہیں جب افغان طالبان کے کابل میں ٹیک اوور کو یا ان کی وہاں پر انٹری کو پاکستان نے بطور حکومت تسلیم کر لیا ہو. تو کیا ہم نے بطور حکومت افغانستان میں طالبان کے ٹیک اوور کو قبول کر لیا ہے, تسلیم کر لیا ہے؟ پاکستان جو ہے نا اس وقت تمام ریجنل جو ملک ہے اس کے ساتھ رابطے میں ہیں, جو انٹرنیشنل اس کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں. ہم بیسیکلی چاہتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ وہ دنیا کے ساتھ ہم مل کے کریں, اور ہم اپنا کردار بھرپور ادا کریں گے. ہمارا بنیادی مقصد یہ ہوگا کہ افغانستان میں ایک پائیدار حکومت بنے, اور دنیا کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے کہ سچویشن چینج ہو گئی ہے, اور اس چینج سچویشن کے ساتھ دنیا کو بھی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے. 100% کوئی اپنے افغان عوام کے اوپر اپنا ایجنڈا نہیں کر سکتے. ہاں, جو انٹرنیشنل کچھ نارمز ہیں, جو کچھ انٹرنیشنل ریزولوشنز ہیں, اس کا ہم بھی کہیں کہ دنیا بھی کہتی ہے, ہم بھی کہتے ہیں کہ اس ریزولوشن کو جو ہے نا افغان کی جو اس وقت نئی حکومت بن رہی ہے اس کو ایکسیپٹ کرے, اور پوری دنیا اس کو, ہماری خواہش ہوگی کہ ایک ایسی حکومت ہو کہ جس میں تمام دنیا جو ہے نا آن بورڈ ہو اور دنیا اس کو ایکسیپٹ کر لے. ہمیں کون سے ممالک کا انتظار ہے کہ وہ ایکسیپٹ کریں گے, تو پھر ہم بعد میں اپنا ڈیسیژن پبلک کے سامنے رکھیں گے؟ دیکھیں, چائنا نے اپنی بات کر دی ہے, اور وہ بات کھل کر آ گئی ہے کہ چائنا نے تسلیم کر لیا ہے. نہیں, ابھی تو شاید تسلیم تو نہیں کیا, لیکن اس کے اشارے ہیں. مثال کے طور پر ایران نے بھی اپنا سفارتخانہ, تسلیم تو ہم نے بھی نہیں کیا, لیکن ہمارے بھی اشارے ہیں, ایڈوائسز. میں سمجھتا ہوں کہ ایڈوائسز تو اسی کو دی جاتی ہیں. بیسیکلی ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں ایک اسٹیبل گورنمنٹ بنے. میں ایک دفعہ پھر بھی کہتا ہوں, اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت رشیا کی ایمبیسی بھی کام کر رہی ہے, چائنا کی ایمبیسی کام کر رہی ہے, ایران کی ایمبیسی کام کر رہی ہے, اور ماشاءاللہ پاکستان کی ایمبیسی بھی کام کر رہی ہے. دوسرے ممالک کو بھی چاہیے کہ وہ اس سے لا تعلق نہ رہیں. یہ ایک سچویشن ہے. دیکھو, افغان میں افغان طالبان ایک حقیقت ہے, اور یہ تو آپ دیکھ لینا کہ 20 سال کتنی ایک پوری دنیا یہاں آئی, یہاں پہ جو ہے نا نیٹو فورسز آئیں, تمام فورسز آئیں,
اور اس کے بعد جہاں تھے 3 صدیوں میں 3 سپر پاورز کو یہاں سے بھگایا افغانستان. میں یہ کہتا ہوں نا, میں تھوڑا دوسری بات کروں گا, یعنی جیسے تھے 20 سال پہلے اتنی بڑی یعنی جو رپورٹ ہے, میں ابھی اس کو کنفرم نہیں کر سکتا کہ $2000 بلین یہ افغانستان پہ خرچ ہو گئے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا پیسہ ہے. ویسے یہ امریکی عوام اپنی لیڈرشپ سے نہیں پہنچے گی, اپنے تمام ان لیڈرشپ سے جو اس دور میں وہ حکومت میں رہے ہیں, کہ یہ اتنے پیسہ گیا کہاں, نتیجہ کیا نکلا, اور آپ بتائیں کہ کوئی اس کو جواب وہ ڈیفینیٹلی. اور ویسے کتنے لوگ مارے بھی گئے ہیں اس میں, کتنے لوگ مارے گئے, انسانی حقوق کی پامالی ہو گئی, مطلب انسانی علمی رونما ہو گئے, اور اس کے باوجود جیسے تھے, مطلب آپ یوں سمجھو نا کہ وہ ان کے لیے وہ اس نے کیا. بہرحال میں لیکن امریکہ تو کہتا ہے کہ ہم نے اپنا مشن کمپلیٹ کر لیا ہے اور ہمیں وہاں سے نکلنے میں کوئی شرمندگی نہیں ہے. تو یہ جو جملے ہیں امریکی صدر کے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیکٹس پر مبنی جملے ہیں بطور اسپیکر نیشنل اسمبلی؟ دیکھو یہ تاریخ بتائے گی, یہ تاریخ بتائے گی, اور تاریخ اس کی کو جس نظر سے دیکھے گی وہ دنیا جانتی ہے کس نظر سے دیکھے گی. میں اس وقت جو ہے نا اس کنفرنٹیشن میں نہیں جانا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ امریکہ کی ایک بہت بڑا رول ہے اور انہوں نے ایک بڑا کیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے نا تمام, مطلب اس وقت جو پاکستان ہے یہ آن بورڈ ہے تمام, خاص کر امریکہ, چائنا, رشیا کے ساتھ جو ہے نا, ایران کے ساتھ بھی, جتنی بھی انٹرنیشنل بڑے بڑے پاور کوریڈورز ہیں اس کے ساتھ رابطے میں ہیں, اور کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا کے ساتھ مل کے کوئی ڈیسیجن لی جائے. تو امریکہ ایک امپورٹنٹ اہمیت رکھتا ہے. لیکن جو آپ نے بات کی ہے یہ ہسٹری بتائے گی کہ جو بائیڈن صاحب نے جو بات کی ہے وہ ٹھیک ہے غلط ہے. اور مطلب امریکہ کتنا آن بورڈ ہے؟ ہمیں تو ٹیلی فون کا انتظار ہے, کچھ ہلکے سمجھتے ہیں. وہ ٹیلی فون آیا, کوئی واٹس ایپ میسج آیا, نہیں آیا امریکی صدر جو بائیڈن کا, جس کے حوالے سے مسلسل چمگوئیاں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پر, اور آپ اس کے اوپر زیادہ بہتر کامنٹ کر سکتے ہیں کہ بائیڈن صاحب فون کریں گے تو ہی بات آگے بڑھے گی. تو وہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھو, ایک تو ہمیں کسی فون کا انتظار نہیں ہے کیٹیگوریکلی, بالکل کسی فون کا انتظار نہیں ہے, نہ ہم یہ فون کے کوئی توقع رکھتے ہیں. اگر وہ مناسب سمجھتے کرے, نہ مناسب سمجھ نہ کرے. دیکھو ہم ایک آزاد قوم ہے. پھر آن بورڈ کیسے ہیں؟ دیکھو ڈفرینس تو ہے نا. یہ تو اب میں آپ کو جو بات کر رہا ہوں نا, یہ ڈپلومیسی کے لیول پہ جو ہماری ڈپلومیسی ہو رہی ہے نا, اس میں تمام دنیا جو ہے نا اس وقت آپس میں رابطے میں ہے, کانٹیکٹ میں ہے. اور خاص کر چونکہ امریکہ کا ایک رول ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اس میں امریکہ, چائنا, رشیا یا جتنے نیٹو فورسز ہیں اس کے ساتھ ڈپلومیٹک مطلب ریچ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک آزاد قوم کی حیثیت سے ہم کسی ملک کی ڈکٹیشن نہیں لیتے. پرائم منسٹر عمران خان نے کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ ہم دنیا کے امن کے ساتھ ہے, کنفلکٹ کے ساتھ نہیں ہے. کنفلکٹ میں ہم کسی ملک کو اپنے ملک کو استعمال نہیں کریں گے. ہم صرف سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ایشوز پہ فوکس رکھیں, اپنے جو ہمیں سیریس ایشوز ہے, کرونا کی وجہ سے جابس اپرچونیٹیز ہے, مہنگائی کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ایڈریس کریں, اور وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ہم صرف اور صرف اپنے ملک کی عوام کی بھلائی کے لیے کرنا چاہتے ہیں. باقی یہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ کسی کی ڈکٹیشن نہیں ہوگی. سو وی آر اسٹل انٹیکٹ ود ایبسلیوٹلی ناٹ پالیسی. یس, مطلب ایبسلیوٹلی ناٹ مینز ایبسلیوٹلی ناٹ. یس, ایبسلیوٹلی ناٹ. کیا بات ہے, زبردست. کیا حالیہ افغان طالبان اور ماضی کے افغان طالبان میں کچھ فرق محسوس کیا؟ آپ تو خود پختون ہیں اور آپ کے بڑے مطلب فیملیز ایکسچینج ہوتی ہیں, فیملی ادھر بھی ادھر بھی, اب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. فرق ہے سب سے زیادہ تو جو آپ نے کہا کہ آپ پختون ہیں, ہم زیادہ متاثر رہے ہیں. ہمیں اس تکلیف کا احساس ہے کہ کتنی تکلیف سے شوق گزرے ہیں. اگرچہ میرا ڈسٹرکٹ اس لیول پہ زیادہ نہیں رہا کیونکہ میں ہم سوابی جو ہے نا ہم کلوز ہے, لیکن بیسکلی پوری پختون قوم جو ہے نا اس ٹرامے سے گزرے ہیں, جس ایک تکلیف اور ذہنی خوف سے گزرے ہیں, ایک سانحوں سے گزرے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں, یہ جو ہمارا وزیرستان سے لے کے باجوڑ تک یہ ایک قوم ہے. یعنی افغانستان کی جو اس طرف اور پاکستان کے اس طرف یہ ایک ہی فیملی رہتی ہے, ادھر وزیر ادھر وزیر. اچھا گھر ادھر ہے, زمین ادھر ہے, اور زمین ادھر ہے اور کاروبار ادھر ہے. یہ تو ان کا آنا جانا ہوتا تھا, رشتے ہیں, کوئی ایک بھائی ادھر ہے اور دوسرا بھائی ادھر ہے. یہ وزیر ہو گئے, مسعود ہو گئے, یہ ممند ہو گئے, یہ باجوڑی ہو گئے. یہ مطلب آپ کی دیری جو دیر کے لوگ ہیں, یہ سارے لوگ یہ ایک ہی لوگ ہیں.
آپ زیادہ افیکٹیز میں سے ہیں. زیادہ افیکٹو. پھر جو آپریشنز ہوئے ہیں جس آپریشن کی وجہ سے ہماری پوری کی پوری کمیونٹی تباہ ہو گئی, ہماری پوری اکانومی تباہ ہو گئی. مجھے بتاؤ نا کہ اس وقت جو سب سے بڑا ہمیں مسئلہ آیا, یعنی ہمارے بزنس تباہ, ہماری اکانومی بری طرح متاثر رہی, اور اس کے ساتھ جو سب سے بڑا ہمیں ہوا کہ روزگار کی اپرچونیٹیز بہت متاثر ہو گئی. وہاں وار اکانومی بن گئی. اکانومی جو نا وار اکانومی, مطلب ابھی وار اکانومی کو آپ ریگولر اکانومی میں کیسے کنورٹ کریں گے, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. یعنی مجھے بتاؤ نا فاٹا میں اس وقت وزیرستان میں کیا ڈیولپمنٹ ہے, مسعود کے علاقے میں کیا ڈیولپمنٹ ہے, ممن کے علاقے میں کیا ڈیولپمنٹ ہے. پہلی دفعہ یہ گورنمنٹ اس طرف اپروچ کر رہی ہے کہ کوئی ڈیولپمنٹ کسی نے سوچا ہی نہیں, کوئی سوچا نہیں. اور ہم نے اسمبلی میں ایک اسپیشل کمیٹی بنائی, اور وہ اسپیشل کمیٹی ہم نے اس میں تمام فاٹا کے MNAs, تمام پارٹیز کی نمائندگی لے لی, تاکہ جو کمٹمنٹ ہوئے ہیں فاٹا کے لوگوں کے ساتھ, اس بارڈر ایریا کے ساتھ ہوئے ہیں, اس کو پورا کیا جائے, اور جو کنسٹیٹیوشن میں ایک شہری کی رائٹس ہے اس کو کیسے جو ہے نا ہم ایڈریس کریں. تو اس کے لیے ہم نے اسپیشل کمیٹی بنائی ہے. اسپیشل کمیٹی میں پرائم منسٹر صاحب کی اور تمام اسٹیک ہولڈر کی, تمام پولیٹیکل پارٹیز کی آن بورڈ ہے. تو اس پہ ہم اس کی قانونی اور اخلاقی جو ہماری رسپانسبلٹی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اپنے اقدامات کریں گے. رائٹ. افغان طالبان اور تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP, ان دونوں میں کوئی فرق ہے یا دونوں ایک سکے کے دو رخ ہیں؟ اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ ابھی آپ نے بات کی ہے وزیرستان کی, آپ نے ان ناردرن ایریاز کی بات کی ہے جہاں پر انسرجنسی ہمیشہ ہوتی رہی ہے. تو آپ مجھے فرق بتا سکتے ہیں ان دونوں کے بیچ میں کوئی فرق ہے یا دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں؟ دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے اپنے ملک کی جو آرگنائزیشن ہے وہ ایک اس کی سچویشن ڈفرینٹ تھی, اور وہ ایک اور قسم کی جدوجہد کر رہے تھے. تو ڈیفینیٹلی یہ ڈفرینٹ آرگنائزیشن ہے, ڈفرینٹ اس کی لیڈرشپ ہے, اور کوئی یہ ایک گروپ نہیں ہے. کوئی ایک گروپ نہیں, ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. میں یہ صرف مجھے جو نظر آ رہا ہے, آپ کو جو نظر آ رہا ہے. افغان طالبان نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. یہ ذبیح اللہ مجاہد نے بھی کہا ہے, یہ سہیل شاہین بھی کہہ چکے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے بطور سینئر پارلیمنٹیرین اینڈ اسپیکر آف دا ہاؤس کہ اپنے وعدے پہ کاربند رہیں گے افغان طالبان, جو بات کر رہے ہیں وہ درست ثابت ہوگی کہ افغان سرزمین استعمال نہیں ہوگی کسی بھی انسرجنسی میں؟ دیکھو افغان تو جو بات کرتے ہیں اس کو پھر پورا کرتے ہیں, اور آپ نے دیکھا بھی کہ اس نے جو سب سے بڑا اس کے اوپر جو پریشر تھا اس وقت جو لوگ آئے تھے عرب سے, امریکہ ڈیمانڈ کرتا کہ وہ ہمارے حوالے کریں, تو انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کے حوالے نہیں کر سکتے, ہم ہمارے ملک سے چلے جائیں. اس نے اس کو کہا کہ نکل جاؤ ہمارے ملک سے. تو وہ آخری وقت تک جو ہے نا اپنی بات پہ اڑے, اور اس کی وجہ سے کتنی قربانی اس نے دی. تو ان کی جو پالیسی ہے بہت خوش آئند ہے, اور انہوں نے کیٹیگریکلی کہا ہے, اور مجھے امید ہے کہ وہ اپنے اس بیان پہ قائم رہیں گے اور اس بیان کو جو عملی طور پر ثابت کریں گے. امریکہ چلا گیا افغانستان سے, اور 20-21 سال کے بعد وہاں سے گیا, ٹو بی ویری پریسائز 21 سال. آپ کو لگتا ہے کہ افغان طالبان کا جو ٹیک اوور ہے یا افغان طالبان کا وہاں پر انٹر ہونا, خاص طور پر کابل صدارتی محل کے اندر, یہ امریکہ کی فیسیلیٹیشن کے بغیر ممکن تھا؟ دیکھیے یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. اس وقت جو ادھر جو جم کا سامان چھوڑ گئے, ٹینک چھوڑ گئے, جہاز چھوڑ گئے. میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ ہمیں بطور گورنمنٹ یعنی پاکستان, حکومت پاکستان, ہمیں کیا لگتا ہے جتنا یورپ اور امریکہ شوق میں ہے, تو یہ تو ہم کسی بھی صورت پہ نہیں کر سکتے. بہرحال افغان طالبان کی اپنی ایک دباؤ اور پریشر تھا کہ وہاں افغان فورسز کے سامنے نہیں ٹھہر سکے, اور یہ بالکل میں نہیں سمجھتا کہ کوئی امریکہ کہ اس کے ساتھ کوئی امریکہ کی کوئی فیسیلیٹیشن آپ کو نہیں لگتا کہ ایسا کچھ نہیں ہے, وہ دباؤ میں چھوڑ کے بھاگے ہیں وہاں؟ اچھا نہیں, میں دیکھو اس کی اپنی پالیسی ہوگی, میں یہ نہیں کہتا کہ دباؤ میں چھوڑ کے چلے گئے, یا اس کی اپنی پالیسی ہوگی, لیکن جو میں کہتا ہوں کہ فیسیلیٹیشن کوئی نہیں. یورپی یونین جیسی آرگنائزیشن کا کہنا کہ ہمیں اب افغانستان کے طالبان کو سننا ہوگا. فارمر جو بڑے بڑے لندن سے ریلیٹڈ فوجی جرنیل ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب افغانستان کے طالبان حقیقت ہیں, ان کو ہمیں سننا پڑے گا. جب سچویشن اس حد تک آگے جا چکی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ افغان طالبان انٹرنیشنلی اپنی ریکگنیشن کروا پائیں گے بطور حکومت, اگر یہ اپنی حکومت بناتے ہیں؟ دیکھو اس کے اندر پوٹینشیل بھی ہے,
اور سمجھ بھی ہے, اور اس وقت جو بیہیو کر رہے ہیں بہت مناسب بیہیو کر رہے ہیں. مجھے یقین ہے کہ وہ دنیا کے اس کے ساتھ جائیں گے. اور جو اس وقت میں دنیا کے رسپانس بھی دیکھ رہا ہوں تو رسپانس بھی پازیٹیو ہے. جو ایون امریکہ نے بھی مطلب کوئی کہا ہے کہ ہم جو ہے نا مشروط دیکھیں گے کہ کیا بیہیو کرتا ہے. اس طرح یورپ کی جتنی بھی ہے, تو مجھے یقین ہے کہ ایک نیا ایرا اس ایریا میں شروع ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. ہم دعا گو ہیں کہ افغانستان میں امن ہو, تمام فریق اسٹیک ہولڈر جو ہے نا وہ آن بورڈ ہو, اور آپس میں بیٹھ کے ایک ایسا فارمولہ بنائیں جس کے اوپر سارے جو ہے نا وہ آگے چل سکے. اسپیکر صاحب, کس طرح کا فارمولہ ہو سکتا ہے؟ آئی مین کہ آپ کو لگتا ہے کہ افغان طالبان ابھی الیکشنز کی طرف جا سکتے ہیں اس صورتحال کے اندر, جبکہ ان کے فلیگ کے اوپر ابھی لڑائی چل رہی ہے, ان کے دستور سازی کے اندر لڑائی چل رہی ہے, اور اگر وہ خود ساختہ کسی شخصیت کو منتخب کر کے کھڑا کرتے ہیں تو پبلک اس کو ایکسیپٹ کرے گی اور ریجن اس کو ایکسیپٹ کرے گا؟ کیا فارمولہ کیا ہو سکتا ہے ان یور اوپینین پلیز؟ دیکھیے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, افغان جو ہے نا یہ بڑے کلچرل لوگ ہیں سارے افغان. ان کی بڑے بڑے مسائل جو ہے نا وہ جرگوں پہ حل ہوتے ہیں. آپ یہ یقین رکھیں جتنا بڑا یہ مسئلہ ہے نا اتنے بڑے سولوشن نکالیں گے. یہ آپس میں کریں. بڑے سمارٹ لوگ ہیں بھائی, بہت سمارٹ ہے. اس میں کسی کی ڈکٹیشن کی ضرورت, نہ کسی کی ڈکٹیشن. آپ یاد رکھیں کہ نہ پاکستان کی نہ کسی اور ملک کی وہ ڈکٹیشن لیں گے. وہ آزاد لوگ ہیں. آپ نے اس کے ساتھ ایک اور طریقے سے ہینڈل کرنا ہوگا, برابری کی بنیاد پہ. آپ مشورہ دے سکتے ہیں, وہ کریں گے جرگے. اس جرگوں کے ذریعے سے وہ اپنے حل نکال لیں گے. اس کا لویا جرگہ ہے, اس کا مطلب وہاں ایک ہمارا کلچر, ہمارے لوکل علاقوں میں بھی جو بڑے بڑے ایشوز ہو جاتے ہیں نا, اس لوگ آپس میں رسپیکٹ کرتے ہیں جرگوں کو. تو ہمارے پشتوں میں ایک ضرب المثل ہے کہ غر لوئی در پسر لار دا. مطلب اگر پہاڑ اتنا اونچا بھی ہے تو لیکن اس کے اوپر بھی ایک راستہ ہے, اس کے اوپر چوٹی پہ بھی راستہ ہے. مطلب جتنا مشکل مسئلہ بھی ہونا, یس اور جتنا بھی مشکل تو وہ اس کے لیے راستہ نکال لیتے ہیں. آپ زیادہ نہیں, 1 مہینے کے اندر اندر آپ دیکھ لیں گے یہ انشاءاللہ کوئی وے آؤٹ کی طرف چلے جائیں گے. انڈیا بہت بوکھلایا ہوا ہے, خاص طور پر یہ افغان طالبان کے ٹیک اوور اور انٹری کے بعد میں آپ سے پوچھنا بنتا تھا. تو وہ انڈیا کنسیڈرز کہ یہ پراکسی وار ہے جس میں پاکستان کی جیت ہوئی ہے, اور یہ اس دن ہوا ہے جس دن ان کا انڈیپینڈنس ڈے تھا, اور اس دن طالبان کلیم کر رہے تھے کہ ان کو آزادی ملی ہے. تو اس میں انڈیا کی چیخیں کیوں نکل رہی ہیں؟ دیکھو, ان کی بہت بڑی انویسٹمنٹ, وہ اس کے یعنی ان کی آپ کو پتہ ہے ان کی ہر چھوٹی بڑی سٹی میں اس کی قونصلیٹ جی, اور قونصلیٹ میں کوئی ویزا سیکشن نہیں تھا. قونصلیٹ میں صرف پاکستان کے خلاف سازشیں تھی, پاکستان خلاف جو ہے نا لوگوں کو اکسانا تھا. یہ تو اللہ نے کرم کیا کہ وہ سارے قونصلیٹ اور ان کی انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ ڈوب گئی. اس کو تو وہ سب سے زیادہ اگر کسی کو نقصان پہنچا تو انڈیا کو نقصان پہنچا ہے, کہ ان کی جو اتنے بڑے انہوں نے فنڈز یوز کیے اور اتنی محنت کی, وہ سب ضائع ہو گیا. تو اس کی تو چیخیں نکلنی چاہیے. اچھا, اب افغان مہاجرین کے اوپر آ جاتے ہیں. ہمارا ہمیشہ پلان آؤٹ رہتا ہے, اور ہم ایک بڑی ڈیولپنگ نیشن ضرور ہیں لیکن ہمارا دل بہت بڑا ہے کہ جب بھی افغان مہاجرین پاکستان کے اندر آتے ہیں ہم ویلکم کرتے ہیں. ہم نے کیا پالیسی ڈیوائز کی ہے کہ ان کی آبادکاری ہو سکے؟ اگر اس طرح ہوتا ہے, اول تو ہونا نہیں چاہیے, لیکن اگر ہوا اتنا بڑا انسانی بحران پیدا ہوتا ہے تو ہماری کیا پالیسی رہے گی؟ دیکھو, سب سے پہلے تو خوشائند بات یہ ہے کہ اس وقت کوئی افغان بہت کم نمبر پہ ہے جو نکلنا چاہتے ہیں, اور خاص کر جو چاہتے ہیں کہ وہ اس کو کوئی نیشنلٹی ملے یا امیگریشن کے چکر میں جانا چاہتے ہیں. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی سکون ہے, مطلب نہیں آ رہی پبلک. مطلب ایک مخصوص طبقہ جو یا انٹرنیشنل فینسنگ ہوئی ہے تب سے بہتر ہو گئی ہے, بہت بہتر. آپ یہ جو ایئرپورٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ تو مطلب موسٹلی وہ لوگ جو فارنرز ہیں یا پاکستانی بھی کافی ہے, 1100 پاکستانی تو پہنچ گئے ہیں. تو ان کی ایویکویشن کس طرح ہو رہی ہے؟ فلائٹس مزید بھیجی جا رہی ہیں؟ آج ماشاءاللہ 2 فلائٹس گئی ہیں, کل ایک فلائٹ آیا ہے, اور ابھی فلائٹ روٹین شروع ہو گئی. ہم ان کو اپنے پاکستانیوں کو واپس لائیں گے. اسپیکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خواتین و حضرات, ایک بریک کا وقت ہو جاتا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم نے نیشنل پالیٹکس کے اوپر بھی بات کرنی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو 3 سال مکمل ہو چکے ہیں. ابھی چیزیں بڑی پازیٹیو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. بیچ میں شروع میں شیکی تھی سچویشن,
چیزیں پازیٹیو ہو رہی ہیں وہ کس حد تک پریکٹیکلی پازیٹیو ہیں, اور اگلے 1.5 سال کے اندر کیا کیا کچھ ایکسپیکٹڈ ہے جو ہو سکتا ہے, اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اسپیکر قومی اسمبلی جناب اسد کیسر صاحب آج اس ایکسکلوسیو 1-on-1 نیشنل ڈبیٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک سے پہلے ہم افغانستان کے اوپر بات کر رہے تھے, ہم نے نیشنل پالیٹکس کے اوپر بھی بات کرنی ہے, لیکن اس سے پہلے ایک سوال جو کہ تشنا رہ گیا, مجھے جواب چاہیے اس کا. سر, یہ جو بارڈر کے اوپر جو سچویشن بنی ہوئی ہے دونوں اطراف افغانستان کو لے کر, فیوچر کیا دیکھتے ہیں اس کا, کیا نکل سکتا ہے؟ دیکھیے, میں تو پر امید ہوں اور ایک اچھے خواب کے لیے پر امید ہوں, اور مجھے امید ہے کہ ایک طویل جو تنازع رہا, ایک 40 سال کا ایک افغانستان میں, پہلے رشیا پھر جو ہے نا امریکہ, وار آن ٹیرر, تو ابھی مجھے امید ہے کہ ایک اسموتھ رننگ شروع ہو جائے گی. دیکھو, ہم نے اس کا بہت بڑا کاسٹ پے کیا ہے, جو میں نے پہلے بھی بتایا کہ کتنی ہماری مائگریشن ہو گئی, IDP بن گئی, ہمارے لوگ آپریشنز ہوئی, یہاں اکانومی برباد ہو گئی افغانستان کی وجہ سے, وار آن ٹیرر کی وجہ سے. ابھی یہ ہے کہ ہمارے لیے اپرچونیٹیز بھی بن رہی ہے. دیکھو, یہ تو تاریخی طور پر آپ دیکھیں نا ہسٹری, تو یہ تاریخی طور پر سینٹرل ایشیا کے لوگ آتے تھے افغانستان, اور افغانستان سے جو ہے نا انڈیا جاتے تھے, تو یہاں پشاور اور اس میں جو ہے نا پڑاؤ کرتے ہوئے جاتے تھے, کاروبار ہوتا تھا, بزنس ہوتا تھا. تو یہ ایک بڑی اپرچونٹی بن رہی ہے. یعنی جو ہمارے خاص کر جو پختون بیلٹ ہے نا, اس سے بہت بڑا گرو کر لے گا, اس سے بہت بڑا اکنامک ایکٹیویٹی شروع ہو جائے گی. اور آپ کو میں سب بتانا چاہوں نا کہ جو ہمارے لوگ باہر جاتے ہیں نا, انشاءاللہ اس کے لیے یہاں اپرچونٹی ہوگی. یعنی ابھی ہم نے جو سی پیک کے تھرو جو اکنامک زون بنایا ہے, تو یہ اکنامک زون تب کامیاب ہو سکتا ہے جب افغانستان ہوگا. یہ اکنامک زون تو یہاں سے سامان لے کے کراچی اور لاہور میں مقابلہ نہیں کر سکتا, کیونکہ وہاں تو لوکل مارکیٹ تو بیسیکلی کراچی ہے, لوکل مارکیٹ لاہور ہو گیا, مین کراچی مارکیٹ ہے, پھر بندرگاہ ہے, آگے جاتے ہیں انٹرلے گوادر ہو گیا. لیکن اگر یہاں افغانستان کھل جاتا ہے, سینٹرل ایشیا کھل جاتا ہے, تو ہمیں ایک بہت بڑی مارکیٹ ملتی ہے. اور یہ اس قسم کی 10 انڈسٹریز بھی کام نہیں, آپ اس کی ضروریات پورے نہیں کر سکتے. لیکن اس کے لیے اتنی سیفٹی اور سیکیورٹی کی بھی تو ضرورت ہے, کیونکہ اگر آپ کا ایک ریجن, ایک علاقہ انرسٹ کی کیفیت میں ہوگا, تو پھر سیکیورٹی بہت بڑا کویسچن مارک نہیں ہوگا. تو یہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ سیکیورٹی تو اللہ کرے افغانستان میں سیکیورٹی خود بخود اسٹیبلٹی آ جائے گی. مطلب ہے کہ روٹین تو چیزیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن ایک جو تھا وہ چینج ہو جائے گی, تو آپ کو ایک بہت اکنامک ایکٹیویٹی مل جائے گی. اور مجھے امید ہے کہ یہ پاکستان اٹھے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا چانس آ رہا ہے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے امید ہے کہ ایک نیا ایرا سٹارٹ ہونے جا رہا ہے, ایک نئی امید جو ہے نا سامنے آ رہی ہے, اور جو چیزیں ہیں اس سے پوری ریجن میں امن بھی ہوگا, ڈیولپمنٹ بھی ہوگی, اور خوشحالی آئے گی. رائٹ. اب ذرا گورنمنٹ کے اوپر آ جاتے ہیں ہم, پالیٹکس کے اوپر. 3 سال سر آپ کی گورنمنٹ کو ہو گئے, ماشاءاللہ آپ سینئر سیاستدان ہیں, پہلے KPK میں بڑی امپورٹنٹ پوزیشن پہ رہے, پھر یہاں پر. تو 3 سال کے اندر جو چیزیں وعدے کیے گئے تھے, آپ کو لگتا ہے کہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہو پائے, اسپیشلی ان ریلیشن ٹو دا پبلک, لائک انفلیشن, مہنگائی, کچھ کر پائے آپ لوگ؟ دیکھیے, جیسی بھی ہماری حکومت آئی, تو میں تو چونکہ اسپیکر ہوں, میرے اور رسپانسبلٹی ہے, لیکن میں ایک باہر سے جو دیکھتا ہوں چیزوں کو, تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اکانومی بالکل بیٹھی ہوئی تھی. یعنی 1 مہینے کا ریزولٹ بھی نہیں تھا. آپ دیکھیں کہ تمام ادارے آپ کے, PIA, اسٹیل مل, ریلوے, جو نام آپ کے ہیں وہ سارے ادارے مطلب بدترین خسارے کا شکار تھی, اور اکانومی بہت بری حال میں تھی, اور وہ آپ سارے فگرز آپ کے پاس ہوں گے کس سچویشن میں تھی. پھر گورنمنٹ جو ہے نا, پرائم منسٹر صاحب خود چلے گئے چائنا, سعودیہ, دبئی, قطر, وہاں سے کوئی 12 بلین جو ہے نا بارو کیا,
اور لیکن وہ تو 1 سال کے لیے تھا، کیونکہ $20 بلین جو ہے نا آپ کا ہے سالانہ خرچہ، اور اس کے لیے آپ نے پیدا کرنے ہوں گے. ہمارے تقریباً 8 بلین ہمارے آ جاتے ہیں، 8 بلین ہمارا ٹیکسز سے جو ہے نا کلیکشن ہو جاتی ہے. 12 بلین کا جو ہے نا $12 بلین کا جو ہے نا یہ ایک ڈیفیسٹ، یہ بہت بڑا ڈیفیسٹ ہے. پھر مجبوراً ہمیں IMF کے پاس جانا پڑا. IMF کے اپنے شرائط ہوتے ہیں اور شرائط سے آگے پیچھے ہو نہیں سکتے. اس کی وجہ سے مشکلات آئی، پوری قوم پہ مشکلات آئی، مہنگائی اور سب کچھ. ہمیں اس بات کا احساس ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہے نا سال بعد جو ہے نا کرونا نمودار ہوا. کرونا نے اور تباہی کر دی. کرونا نے پوری دنیا کو برباد کیا. بٹ گورنمنٹ آف پاکستان ڈیلڈ ویری ویل ود دی کرونا. اس سچویشن میں مطلب پاکستان، یہ اس میں جہاں اپریشیٹ کرنے کی بات ہے وہاں کرنا چاہیے. دنیا میں شاید 1-2 اکانومیز ہیں جنہوں نے صحیح ڈیل کیا ہے، پاکستان سمیت. یہ اپریشیبل ہے، اس میں کوئی شک نہیں. کرونا کا تو ہو گیا، تو کرونا اور یہ تو اس کی وجہ سے جو چیزیں ہونی تھی وہ اس لیول پہ نہیں آئی. لیکن اب شکر الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اکانومی اسٹیبل ہو رہی ہے. ہمیں جو 4% جو ہمارا گروتھ ریٹ بڑا ہے، تو اس سے ایک مثبت فروٹ سر عام آدمی تک نہیں پہنچے. آج بھی روتا ہے ایک عام آدمی کہ میری جو راشن ہے مہینے کا مشکل ہے، کھانے کی اشیاء گھر پر مشکل سے آتی ہیں، ٹیکسز مجھے ہر مہینے تنخواہ سے دینا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی چیزیں گھر پر بڑے مہنگے داموں آتی ہیں. اور یہ ایک عام آدمی کا رونا ہے. آپ پبلک میں نکلتے ہوں گے، آپ کو زیادہ پتا ہوگا. نہیں، وہ کب اس پہ کب کام ہے؟ دیکھو چیزیں ابھی ایک ٹرانزیشن پیریڈ چل رہا ہے نا. آپ سب سے پہلے تو آپ کا یہ ہوا کہ جو سچویشن تھی اس کی وجہ سے ہمیں مشکلات تھی. فروٹس وغیرہ تو اگر نہ بھی ملے تو وہ تو چل جائے گا، لیکن مین تو آٹا ہے، چاول ہے، جو بنیادی دالیں ہیں اس کی وہ مہنگے ہیں. مجھے احساس اس کا مہنگے ہے. اس کے لیے ہم نے ایک کمپریہنسو پروگرام بنایا. ایک تو یہ کہ مارکیٹ کو جو ہے نا فلیٹ کرنے کے لیے، یعنی اس وقت اللہ نے کرم کیا کہ ہماری گندم کی فصل بہت اچھی ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی گندم امپورٹ کیا جا رہا ہے، دالیں امپورٹ کی جا رہی ہیں، تاکہ مارکیٹ میں جو ہے نا وہ پینک نہ ہو. اور اس کے لیے اقدامات ہو رہے ہیں، اور شکر الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ جتنا بھی ٹائم گزرے گا مارکیٹ میں سکون ہوگا، مارکیٹ میں سکون آئے گا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہو گیا کہ اس وقت پہلی دفعہ سر سکون تو صرف قبر میں ہے نا سر. اس میں تو بڑا سکون ہے، دوسری رائے نہیں ہے. اور اللہ کرے جو مطلب جس کو اس سے تو بڑے سکون ہو نہیں سکتا. لیکن میں کہتا ہوں کہ اسٹیبلٹی آئے گی. جو قیمت ہے نا اس کی اندر جو ہے نا اسٹیبلٹی ٹائم کے ساتھ آئے گی. ابھی انٹرنیشنل پرائسز بڑھ رہی ہے، تیل کی بھی پرائسز بڑھ رہی ہے. پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے بجلی اور گیس کی قیمت ہے اس میں بڑا فرق ہے. جو خاص کر گیس جو ہے اس وقت ہر سال تقریباً 7-8% جو ہے نا وہ گیس کم ہوتی جا رہی ہے. جتنی بھی نئی ایکسپلوریشن ہے لیکن اس کا استعمال بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. تو یہ سارے چیلنجز ہیں. جو ہمارے بجلی کا سسٹم ہے، یعنی اب ہمارے خاص کر جو جس صوبے سے میں ہوں وہاں تو حالت یہ ہے کہ اگر بجلی ہوگی بھی تو سسٹم اتنا ویک ہے کہ وہ اس کو اٹھا نہیں سکتی. تو پورے سسٹم کو جدید ریویم کرنا پڑے گا. پورے سسٹم کو جو ہے نا نئے طرح سے آپ نے ریوائز کرنا ہے، ریکنسٹرکٹ کرنا ہے، ری بلڈ کرنا ہے پورے سسٹم کو. تو یہ بڑے بڑے چیلنجز ہیں. لیکن سب سے اہم بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت تاریخی طور پر اسٹیٹ بینک نے جو ہے نا 4% پہ جو انڈسٹریلسٹ ہے، جو چھوٹے کاروباری ہے، جتنے بھی بزنس مین ہیں اس کو لون دیے ہیں. بہت آسان. اور اتنی زیادہ جو اس وقت تھوڑا امپورٹ بڑا ہے. امپورٹ بڑھنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ مشینری آئی ہیں، مطلب بہت زیادہ مشینری آئی ہے تو اس کی وجہ سے امپورٹ بڑھا ہے. ابھی آئندہ 6 مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ ایکسپورٹ کا جو ہے نا پڑھنا بہت زیادہ بھاری ہو جائے گا. کیونکہ جتنی بھی انڈسٹریز ہیں سب نے اپنی انڈسٹری کی ایکسٹینشن کی ہے، نئی انڈسٹریز لگ رہی ہیں. خاص کر جو ہے نا اس کے اوپر بڑا کام ہو رہا ہے. جو کنسٹرکشن ہے، جو گھر بن رہے ہیں، اور جو لوگ مذاق کرتے تھے اب آپ دیکھیں گے اس سال میں کہ انشاءاللہ ایک بہت بڑے پیمانے پر جو ہے نا ہاؤسنگ جو وہ بوم ہوگا. تو 2022 جو ہے نا مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک امید والا سال ہوگا. نئی ڈیولپمنٹ. اگلے سال الیکشن ہوں گے. الیکشن میں پھر لوگ فیصلہ کریں. ہم لوگوں کو کہیں گے کہ یہ جو مہنگائی تھی، یہ جو برا حال تھا، اس کے ذمہ دار کون کو؟ کیا یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی؟
اس سے پہلے کون حکومت پہ رہے ہیں, کس کے پاس پاور تھی, کس کی پالیسیاں تھی. کنونس کر لیں گے پبلک کو اگلے الیکشن. نہیں, پبلک سمجھتی ہے جی, پبلک دیکھتی ہے, پبلک ہی نہیں ہے. تکلیف تو ضرور ہے, لیکن جب آپ نے کیا کیا کہ ابھی اپنے اس 5 سال میں ہم اس لیول پہ لے کے آئیں گے کہ پبلک کو اپرچونیٹی ملیں گی, نئے روزگار ملیں گے, اس کو نئے راستے کھلیں گے اس کے لیے انشاءاللہ. بزدار صاحب کی پرفارمنس سے خوش ہیں؟ دیکھیے میں وفاق پہ ہوں, مجھے اتنا زیادہ ادھر کا پتہ نہیں ہے, لیکن مجھے اس دن جو انہوں نے فگرز دیے ہیں تو وہ حوصلہ افزا ہے, اور جو اتنا ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں ان کا خیال ہے کہ گزشتہ جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں اس سے اچھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. سیکیورٹی کے معاملات, آپ کے سامنے ایک ویڈیو گزری ہوگی مینار پاکستان کا جو واقعہ ہوا جس کے اوپر پرائم منسٹر نے نوٹس بھی لیا, تو پرفارمنسز کے اوپر کچھ تو کوسچن مارکس ہیں نا کہ اگر یہ بہتر ہوں, اور ایک چیف منسٹر بیٹھا ہوا ہو اور اسی واقعے میں ایک فائرنگ کا واقعہ ہو جاتا ہے اسی سٹنگ کے اندر, اور ایک آپ کے ایم پی اے کے بھائی جو ہیں وہ اس میں جہاں بھاگ ہو جاتے ہیں, تو یہ تو سچویشن ہے سیکیورٹی کی اس صوبے کی, جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ, اور ظاہر ہے کہ پاکستان کو پالتا ہے وہ صوبہ, پڑھے لکھے لوگ وہاں پہ ہیں. تو نہیں, وہ اصل میں آپ کی بات ٹھیک ہے, یو فیل کہ ہی از پرفارمنگ ویل. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مزید بھی اپنی پرفارمنس جو ہے نا امپروو کرنی چاہیے, اور اس نے آج ایکشن بھی لیا ہے, اور اس کو ایکٹیولی اور افیکٹیولی جو ہے نا چیزوں کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ایک کمٹمنٹ لیول ہے, اور مجھے امید ہے کہ اس کمٹمنٹ آپ صحیح سیاستدان ہیں, آپ نے ان کو بچا بھی لیا ان کو, اس میں کوئی شک نہیں. اچھا, مینیج کرنے کی آپ بات کر رہے تھے, ہاؤ ول یو گائز مینیج جہانگیر خان ترین گروپ؟ دیکھو, ترین صاحب جو ہے نا اس وقت بھی کہتے ہیں کہ میں پارٹی کے ساتھ ہوں, میں پارٹی سے گیا نہیں ہوں. پارٹیز کے اندر گروپ بھی ہوتے ہیں, اختلافات بھی ہوتے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ وہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو پارٹی پالیسی کے خلاف جائے گا. ایک ایشو آئی جس پہ پرائم منسٹر نے اسٹینڈ لیا, اور آپ کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے نا اس کا ویڈیو ہے کہ میرٹ کا نظام ہو, قانون کی بالادستی ہو, تو اس کے اوپر اس کے ساتھ کسی کے ساتھ زیادتی وہ نہیں ہے, کوئی پرسنل ایشوز نہیں ہے. ترین صاحب ابھی تحریک انصاف کا حصہ ہے؟ ابھی بھی ہے, ابھی تو نکلا نہیں ہے, نہ اس نے کہا کہ میں نکلا ہوں, ابھی بھی پارٹی میں ہے وہ؟ بالکل ہے. ابھی آپ نے کبھی سنا ہے کہ اس نے کہا کہ میں نہیں ہوں؟ گروپ تو ان کا الگ ہے نا سر. گروپ تو پارٹی کے اندر گروپ اناؤنسڈ گروپ ہے. کس پارٹی میں گروپس نہیں ہوتے؟ نہیں, اناؤنسڈ گروپ ہے کہ ہم جہانگیر خان ترین گروپ ہیں, پاکستان تحریک انصاف جہانگیر خان ترین گروپ ہیں, اور ہم ان کے لیے استعفے بھی دینے کو تیار ہیں ترین صاحب کے لیے. تو اناؤنسڈ گروپ ہے, دیر از اے ڈیوائڈ سر. نہیں, اس قسم کی پی ٹی آئی کس کی ہے؟ خان صاحب کی ہے. یہ پی ٹی آئی خان صاحب کی ہے, اور جو خان صاحب کے ساتھ نہیں ہوگا اس کا پی ٹی آئی میں کوئی نہیں ہوتا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس قسم کا کوئی گروپ ہے تو وہ نامناسب ہے, اس کا کوئی جواز نہیں بنتا. پارٹیز کے اندر جو اختلافات ہوتے ہیں اس کے لیے اپنے پلیٹ فارمز بھی ہوتے ہیں, اور خاص کر جو پارلیمانی پارٹیز ہوتی ہیں وہ اپنے پارلیمان کے اندر اپنی پارلیمانی پارٹی کے اندر بات کر سکتے ہیں. تو میں اس پہ زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا, لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ جو بھی ہے اس کے اگر کوئی گریونسز ہے وہ اپنے پارلیمانی پارٹی کے اندر اپنے گریونسز جو ہے وہ ڈسکس کر کے ختم کی جا سکتی ہیں. اچھا, ایک پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے جو میں 6 مہینے سے سوچ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ بیٹھوں ڈسکس کروں, مجھے موقع نہیں ملا, اور وہ بڑا ویلڈ پوائنٹ. شاہد خاقان عباسی صاحب نے اسپیکر ڈائس کے سامنے کھڑے ہو کر جوتا مارنے والی بات کی تھی, آپ کو یاد ہوگا. وہ کامنٹس کوٹ ان کوٹ بہت برے کامنٹس ہیں جو کہ ہم اکثر اگر ٹیلی ویژن شوز میں ڈسکس کرتے ہیں تو ہم اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں. تو آپ کو جب انہوں نے یہ کامنٹس پاس کیے بطور ہیومن الگ سے بتائیے گا, اور بطور اسپیکر نیشنل اسمبلی آپ کو اس وقت کیسا لگا ہے؟ دیکھیے, ایک میں صوابی کا پٹھان ہوں, آئی نو, اگر آپ اس لیول سے کہے تو پھر جواب دوسرا بنتا ہے. میں ایز اے ہیومن پوچھ رہا ہوں, آپ پٹھان تو ہیومن ہے نا سر, آپ اس پہلے اس حساب سے بتا دیں, پھر اسپیکر کی حیثیت سے بتائیے. اور دوسرے یہ کہ اسپیکر کی حیثیت سے میرا ایک ڈیکورم ہے, ایک پریسٹیج ہے اس عہدے کا, باپ والا کردار ہے. یس, اور دوسرا یہ ہے کہ پوری دنیا دیکھتی ہے. میں کوئی لفظ ایسا منہ سے نہیں نکالنا چاہتا جس کی وجہ سے ہماری قوم کی شرمندگی ہو. ایک آدمی ملک کا پرائم منسٹر رہا ہو, وہ اتنا نیچے حد تک چلا جائے, تو مجھے سمجھ ہی نہیں ہے کہ کس قسم آدمی کو جو ہے نا اس پرائم منسٹر ہاؤس میں بٹھایا گیا تھا. مطلب اس کی تو اور یہی تو اس وجہ سے تو اس ملک کی حالت ہے کہ جو لو مینٹلٹی کے لوگ اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں تو پھر وہ ملک
की हालत होती है। बहरहाल मैंने उस वक्त भी जो था एक बात है कि मुझे उस वक्त समझ नहीं आई थी कि उसने क्या कहा था। आपको बाद में पता चला? मुझे अच्छा, अगर आपको समझ आ जाती तो आपने क्या करना था? नहीं, मुझे समझ आती तो उस वक्त सोच लेता कि मैं क्या करता लेकिन मुझे समझ नहीं आई थी। मुझे टीवी से फिर पता चला, जो मैंने निकला और टीवी के प्रोग्राम देखे तो उसमें मुझे पता चला। और फिर मैंने कहा कि मेरे ज़ाती इशू है, मैं इसको क्यों चालू, मैं ऐसा कोई लेकिन वो ज़ाती इशू तो नहीं था, उन्होंने जो बोला वो हाउस पे खड़े होकर बोला, ही इज अ प्रोफेशनल, आई मीन के एमएनए हैं, ये जो जुमला अगर कोई देता है, चलें अब आप इसको ज़ाती साइड पे रख दें, एज ए स्पीकर आपके पास क्या इख्तियारात हैं कि अगर कोई इस तरह की बात करता है, देखें डेक्रम होता है, अगर वहाँ पर चाहे उसका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, कोई बजट कॉपियाँ उखाड़ कर फेंकता है, कोई स्पीकर को ये कहकर चला जाता है कि मैं जूता उतार के मारूंगा, इस तरह की बात कर जाए, तो उसके लिए स्पीकर के पास क्या इख्तियार है, वो क्या एक्शन ले सकता है अपार्ट फ्रॉम कि आप नोटिस दें, आप रुकनीत कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दें? नहीं, स्पीकर जो भी करता है वो हाउस से अप्रूव करके कर सकता है। यानी अगर किसी मेंबर के खिलाफ कोई एक्शन लेना हो तो वो हाउस से अप्रूवल लेगा, वो रेजोल्यूशन पास होगी हाउस में और इसी से होगा। स्पीकर डायरेक्ट किसी को जो है ना मातल या सस्पेंड नहीं कर सकता, डायरेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन फिर आखिर इसका कोई ना कुछ तो स्पीकर के पास राइट होगा, या अगर नहीं है तो कानून में कोई ऐसी शिक तो होनी चाहिए आइन के अंदर कि भाई आइंदा कोई उठा के मार भी दे तो फिर उसका कोई हल है? नहीं, असल में ये बात है कि ये तो पहली दफ़ा इस किस्म का हुआ है, जो एक दो वाक़यात हुए जो बहुत अफसोसनाक है। हालांकि ये सारे जो बजट कॉपियाँ फाड़ने वाला वाक़या, हाँ, वो दोनों मैं आप बताऊँ ना कि सारे जो है ना, मतलब 10-10 लाख लोगों के मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, तालीमी याफ्ता एजुकेटेड फैमिली से होते हैं, ख़ुद जो है ना एजुकेटेड होते हैं, एक हम्बल फे, लेकिन वहाँ अगर वो इस किस्म की हरकत करते हैं तो वो अपने हाउस के को भी कंप्रोमाइज़ कर, उसके रिस्पेक्ट को भी कंप्रोमाइज़ करते हैं, अपनी पर्सनल रिस्पेक्ट और प्रिविलेज को भी कंप्रोमाइज़ करते हैं। तो यहाँ आके कोई तोप और बंदूक पे आप उसके साथ नहीं कर सकते। एक मॉरलिटी होती है, एक अखलाकियात होती है, तो उसकी बुनियाद पे सारा सिस्टम चलता है। अगर ये ख़त्म हो जाए, ये तो रोल मॉडल होते हैं, अगर रोल मॉडल इस किस्म के हो जाएं, उस किस्म के, और वो अपनी ज़ाती ना उसमें चले जाएं, तो फिर कौम का क्या होगा? तो मैं समझता हूँ कि जो इसम्बली में आए वो तकरीब भी करे, बात भी करे, वो इस बात का लिहाज ज़रूर रखे कि मैं 8-10 लाख लोगों का नुमाइंदा हूँ, पूरी कौम का नुमाइंदा हूँ, और किसी ऐसी बात से जो है ना मेरी लोगों की दिलादारी हो सकती है। अच्छा, ये रोल मॉडल्स की आपने बात की, लेट्स टॉक अबाउट द रॉक एंड रोल मॉडल्स, जिसके बारे में खान साहब अक्सर कमेंट करते थे कि ये तो चोर और डाकू ख़ानदान है। उनके साहबजादे को आप लोगों ने मिनिस्ट्री दे दी, मोनिस इलाही साहब को, उनके वालिद साहब जो हैं वो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं। तो आर यू गाइस कॉम्प्रोमाइज्ड विद द सिचुएशन जस्ट बिकॉज ऑफ द हंग पार्लियामेंट, या फिर करना पड़ा है, मजबूरी थी? देखिए, मैं समझता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, नहीं मैं नो पॉलिटिकल आंसर, नहीं मैं चौधरी बरादरान का बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ, हम सब करते हैं, और मैं समझता हूँ कि वो एक इस मुल्क के एक बावकार पॉलिटिशियन हैं। उसके ख़िलाफ़ जो केसेस थे वो केसेस जो ना कोर्ट ने ख़त्म की, नेम ने ख़त्म की, अभी तो उसके ख़िलाफ़ कोई चीज़ नहीं, कोई जवाज़ नहीं है। जब से तो कोई बात हो सकती थी ना, तो अभी तो कोई नहीं है। और मेरा बहुत अच्छी रिलेशन है उनके साथ और कोऑर्डिनेशन भी है, और मैं समझता हूँ कि अभी जो उनके ख़िलाफ़ केसेस ख़त्म हो गए हैं और उसके ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात हैं वो अदालत ने ख़ुद जवाब दिए हैं। तो इस पर मज़ीद बात करने की ज़रूरत नहीं। राइट, मियां नवाज़ शरीफ साहब का जो तर्ज़ सियासत है वो बड़ा मज़ाहिमती तर्ज़ सियासत है। लाइक वाइज इज़ द केस मरीम नवाज़, और शहबाज शरीफ साहब मफ़ाहिमाना पॉलिसी पर अमल पैरा हैं, और उन्होंने 5-6 आपको तजावीज़ भी दे डाली ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ऊपर, रिफॉर्म्स के मामले के ऊपर। तो लोगों का ये समझना है, लोग ये परसेप्शन क्रिएट किए हुए हैं कि मियां शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम के बी टीम के खिलाड़ी हैं। आप इसको एंडोर्स करेंगे या नेगेट करेंगे, ऐसा है या नहीं है ना? एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, बाय द वे। तो ये जो आपने एक्शन किया कहा, तो आप फिर एक्शन दे के लगे, क्या एक्शंस हुए हैं? मैं तो आपके मुंह से सुनना चाह रहा हूँ। नहीं, मैं कहता हूँ कि ये उनकी अपनी पॉलिटिक्स की पॉलिसी होगी और इनकी अपनी इंटरनल इश्यूज होंगी, वो अपने पॉलिटिक्स को बेहतर समझते हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में से बेहतर कौन है आपकी नज़र में? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, हमजा शहबाज, इन चारों में से बेहतर कौन है? जरा इतना तो बता दें।
نہیں میں وہ تو اس کی اپنی بہتر کون ہے بہتر کون نہیں ہے وہ آئندہ عوام فیصلہ کریں گے. میں کون ہوتا ہوں کہ اس کا فیصلہ کروں؟ نہیں ایز اے پولیٹیشین تو آپ کمنٹ تو کریں گے نا سر, ان چاروں میں سے بہتر کون, چلے چاروں میں سے برا کون ہے؟ نہیں میں یہ بھی کمنٹ نہیں کر سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کا کام ہے کہ اس کی دیکھے کہ اس کی بہتری کیا ہے اور برائی کیا ہے. رائٹ. اب نہیں آپ کو کچھ کوئی فیل نہیں ہوتا, ٹھیک ہے آپ نے چھوڑ دیا ان کو. میاں نواز شریف صاحب کی واپس لانے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے گورنمنٹ نے؟ دیکھو وہ آپ گورنمنٹ سے پوچھ سکتے ہیں. آپ گورنمنٹ ہے نا سر؟ نہیں میں پارٹ آف دا پارٹی اینڈ آپ ہاؤس کو ہیڈ کر رہے ہیں. نہیں میں ہاؤس کو, آپ کو پتہ ہے کہ جس ہاؤس کو میں ہیڈ کرتا ہوں اس کا پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر دونوں ممبر ہیں اور میں دونوں کا جو ہے نا پریزائڈنگ افیسر ہوں. تو میرے کنسٹیٹیوشن وہ ڈفرینٹ ہے تو میں یہ اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا. اچھا اس پہ کمنٹ نہیں کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ پی ایم ایل این کمپرومائز ہو چکی ہے پی ڈی ایم سمیت؟ اب ان میں کوئی دم شم بچا ہے آنے والے دنوں؟ دیکھو پی ڈی ایم تو مطلب پی ڈی ایم تو مر چکا ہے. پی ڈی ایم کے اندر تو کوئی طاقت نہیں رہی ہے. پی ڈی ایم تباہ ہے یہی بولتے ہیں نا؟ جی 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 بالکل یہ بولتے ہیں. پی ڈی ایم جو ہے نا, پی ڈی ایم ابھی ایک قصہ ہے, قصہ پاری نا قصہ پاری رہا. بالکل ابھی پی ڈی ایم کی وہ نہ اسٹرینتھ ہے نہ اس کی وہ کیپیسٹی ہے اور نہ ابھی اس کے جو ورکر ہے وہ خود بھی بیدار ہو چکے ہیں کہ کیا روزانہ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے. کشمیر میں الیکشن ہوا اس کا کیا نتیجہ نکلا, گلگت بلتستان میں الیکشن ہوا کیا اس کا نتیجہ نکلا, اور مطلب جو پنجاب میں بھی ابھی سیال کوٹ میں الیکشن ہوا اس کا بھی ایک. تو مطلب لوگ سمجھتے ہیں دیکھتے ہیں اور پھر تو یہ پی ڈی ایم جو ہے نا ابھی قصہ پارینہ ہے اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ تحریک انصاف جو ہے ابھی جو چیلنجز سے اس سے نکل رہی ہے اور آئندہ پھر سے تحریک انصاف انشاءاللہ ایک اپنی گورنمنٹ بنا سکے گی. خان صاحب بڑے ان پاپولر ڈیسیجن لینے کے عادی ہیں. اب ان کے ڈسکشن ہو رہی تھی کہ آزاد کشمیر کے انتخابات میں سردار تنویر الیاس خان صاحب پرائم منسٹر جو ہے نا وہ نامینیٹ ہوں گے. ایوری بڈی واز تھنکنگ اور ایوری بڈی واز کامنٹنگ آن دیٹ ایز ویل. جب سامنے آئی چیز تو ایک اور صاحب آ گیا جن کی کوئی ایکسپیکٹیشن ہی نہیں تھی. تو یہ خان صاحب کا سٹائل ہے کہ وہ ان پاپولر کے ادھر گلزار صاحب کو لے آئے, ادھر قیوم صاحب کو لے آئے. کیوں, وائی سو؟ آئی مین دیکھو خان لیڈر ہے, اس کی مرضی ہے, وہ اپنے سے دیکھتے ہیں چیزوں کو, ویژن سے دیکھتے ہیں اور اس کا فیصلہ ٹھیک ہوتا ہے وہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے. کیونکہ اللہ نے اس کو بہت سمجھ دی ہے, وہ دنیا جہاں دیدہ ہے, وہ دیکھتا ہے کہ کوئی کس طرح جو ہے نا لیڈ کر سکتا ہے. تو اس کے فیصلے ہیں, بس وہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ اپنے اس سوچ کے مطابق کرتا ہے. نیکسٹ جنرل الیکشنز 2023 میں انشاءاللہ 2023 میں which party gonna win the next general elections by the way in your opinion? تحریک انصاف انشاءاللہ. سمپل میجورٹی یا ہنگ پارلیمنٹ؟ نہیں انشاءاللہ سنگل میں. دیکھو آپ دیکھ لینا اس وقت تحریک انصاف واحد پولیٹیکل پارٹی ہے کہ جو پورے پاکستان میں, یعنی اور کون سی پارٹی ہے جو پاکستان تحریک انصاف نمائندگی رکھتی ہے؟ بلوچستان میں رکھتی ہے, سندھ میں رکھتی ہے, خیبر پختونخوا میں سب سے بڑی رکھتی ہے, پنجاب میں بڑی اکثریت رکھتی ہے, اور اس وقت گلگت بلتستان میں, کشمیر میں. تو پاکستان تحریک انصاف تو پوری ملک کی واحد نمائندہ پارٹی, بھائی کوئی پارٹی نہیں ہے جو آپ اس کو قومی پارٹی کہہ سکتے ہیں. سندھ بھی آپ کا ہونے جا رہا ہے 2023 میں؟ مجھے امید ہے جو کام ہو رہا ہے ادھر اور جس طرح تو تحریک انصاف وہاں جو ہے نا اپنے پنجے گاڑ لے گی انشاءاللہ. تمام تر توقعات کے ساتھ کہ 2023 میں انتخابات ہوں اور جس طرح آپ توقع کر رہے ہیں کہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہے تو ویسا ہی ہو جیسا آپ لوگ سوچ رہے ہیں. ایک آخری سوال میرا پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہے. اس وقت سوشل میڈیا پر رائے زبان زد عام ہے اور وہ یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ماضی قریب میں مسلسل پی ٹی آئی سے ریلیف لیا ہے. از اٹ رائٹ اور رانگ پرسیپشن؟ مجھے ریلیف کا سمجھ نہیں ہے, ریلیف کیسے لیا جائے اور پی ٹی آئی کیسے ریلیف دے سکتی ہے؟ کیا اس کی عدالتوں کے اوپر اثر ہے؟ نو. کیا اس کے نیب کے اوپر اثر ہے؟ نو. وہ جو باہر میں کس نیب کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے پی ٹی آئی کا, کوئی انفلوئنس گورنمنٹ کا کوئی اثر نہیں ہے, کوئی نہیں. نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. لائک وائز از ایف بی آر. نہیں, ایف بی آر تو ڈپٹی حکومت کے ماتحت ہے, لیکن ایف بی آر اپنے قانون کے تحت دیکھتی ہے اور پرائم منسٹر تو کبھی اس چیزوں میں نہیں پڑتی کسی کی ذاتی. تو وہ جو کیسز بنے تھے پیپل پارٹی کے اوپر وہ مسلم لیگ کے دور میں بنے تھے, جو مسلم لیگ کے اوپر بنے وہ پیپل پارٹی کے دور میں ایک دوسرے کے. So this is a wrong perception کہ پیپلز پارٹی کو کوئی ریلیف ملا. بالکل 100%. Absolutely yes. Yes. جناب اسد کیسر صاحب, اسپیکر قومی اسمبلی, آج ایکسکلوسیو 1-on-1 نیشنل ڈیبیٹ میں ہمارے ساتھ موجود تھے. سر آپ نے وقت نکالا, بہت بہت شکریہ. خواتین حضرات, آج کی اس نشست سے اتنا ہی. پروگرام سے
जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।